Assalamu alaikum everyone. I'm going to discuss the famous Greek play Oedipus Rex that was written by Sophocles before Christ. First of all, let's discuss the title of the play, Oedipus Rex. Oedipus is a Latin term that means the king, while Rex is a Greek term that refers to the swollen feet. So this title refers to the protagonist of this play, Oedipus, who is the king of Thebes, and he has got swollen feet. Now, these are the four major characters of this play. Oedipus, who is the king of Thebes, his queen Jocasta, Jocasta's brother Creon, who serves as a messenger to Oedipus, and Tiresias, the blind oracle. He is a soothsayer who lives in the oracle of Delphi. Now, at the start of the play, the city of Thebes is suffering terribly. Citizens are dying from plague. उनकी जो फसलें हैं वो फेल हो चुकी हैं. Women are dying in childbirth और babies जो हैं they are stillborn. अब इस सारी सिचुएशन में एक प्रीस्ट का एक जो ग्रुप है वो आता है रॉयल पैलेस में in order to inform the king about the situation of the state. लेकिन किंग जवाब में ये कहता है कि he already has taken precautionary measures. He has sent his messenger Creon to the oracle of Delphi ताकि वो जाए वहाँ पे उस सूदसेयर से जाके वो इस सारे सिचुएशन, इस सारी जो प्लेग है इसकी वजह मालूम करे और हमें ये भी बताए कि इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है. लेकिन यहाँ इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि एडिपस जब वो थीव्स में आता है तो उससे पहले की सिचुएशन क्या होती है. एडिपस से पहले थीब्स पर एक किंग था लायस. ही वाज रूलिंग ओवर देयर और जोकास्टा जो है वो उसकी क्वीन थी. तो ही वाज मर्डर्ड बाय सम अननोन पीपल और उसके मरने के बाद ही एडिपस वहाँ पर आ जाता है. सो एडिपस जब वहाँ पे आता है तो उसका जो सामना होता है एक स्फिंक्स के साथ होता है. स्फिंक्स एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है. वो उन लोगों के लिए एक बड़ा एक थ्रेट थी कि वो उनसे एक क्वेश्चन कुछ पूछती थी और उसका जो भी जवाब नहीं देता था वो इस कंडीशन पे क्वेश्चन पूछती थी कि अगर वो उसका कोई जवाब नहीं दे सकेगा तो वो जो भी जिससे भी वो क्वेश्चन पूछेगी उसको वो खा जाएगी. तो कोई भी उसके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था. एडिपस आता है उसके सामने, एडिपस से वो क्वेश्चन पूछती है तो एडिपस आंसर्स द क्वेश्चन और फिर ये होता है कि जो उसको आंसर कर देगा तो उसका ये होना था कि वो स्फिंक्स उसने देन एंड देयर उसने मर जाना था. सो एडिपस उसके क्वेश्चन को आंसर कर देता है तो वो जो स्फिंक्स है वो ख़त्म हो जाती है. अब ये देखकर वो लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये एडिपस ही डिजर्व्स टू बी द किंग ऑफ दिस स्टेट, कि उसने उन लोगों को स्फिंक्स उस मुसीबत से बचाया है. अब एडिपस जब वहाँ का किंग बन जाता है तो वो इस बारे में जानने की कोशिश नहीं करता कि वहाँ का जो प्रीवियस किंग था, जो इससे पहले जो फॉर्मर किंग था, वो उसका मर्डर कैसे हुआ. ही इज सिंपली कॉरोनेटेड बाय द पीपल ऑफ थीब्स एंड ही मैरीज द विडो क्वीन. अब यहाँ पर ये क्रियोन जो है वो वापस आ जाता है. वो ओरेकल की तरफ से ये खबर लेकर आता है कि इस सिटी पर ये जो सारी मिजरेबल सिचुएशन है इस स्टेट पर, उसकी वजह बेसिकली ये है कि आपने जो फॉर्मर किंग है उसके मर्डरर्स को अभी तक आपने उनको पनिश नहीं किया. वो अभी तक ज़िंदा है. तो जब तक उसको यहाँ से उसको मार नहीं दिया जाता या उसको बैनिश नहीं कर दिया जाता इस स्टेट से, तो ये जो स्टेट है ये उस वक्त तक सफ़र करती रहेगी. तो एडिपस को जब ये वजह मालूम हो जाती है तो उन लोगों के सामने वो एक ओथ लेता है. ही स्वेयर्स दैट ही विल अवेंज द मर्डर्स ऑफ द फॉर्मर किंग ऑफ दिस स्टेट. अब वो यही कहता है कि जैसा सूदसेयर ने कहा है कि या तो उसको मार डालेगा या उसको यहाँ से वो बैनिश कर देगा, जला वतन कर देगा इस स्टेट से. तो यहाँ उसने टायरेसियस को भी बुलाया है. उसको भी मैसेंजर दोबारा भेजा टायरेसियस को बुलाने के लिए कि वो आए और वो आकर बताए कि वो मर्डर कौन है. अब टायरेसियस ही बेसिकली इज़ अ ब्लाइंड पर्सन. ही इज़ लेड बाय अ पेज. तो उसके साथ एक लड़का होता है, वो उसको लेके आता है टायरेसियस. तो एडिपस उससे पूछता है कि आप मुझे बताएं कि जो हमारा फॉर्मर किंग है उसकी डेथ कैसे हुई है. तो टायरेसियस उसको बताने से इनकार कर देता है. वो कहता है वो उसको नहीं बताएगा कुछ भी. नाउ एडिपस ही इंसिस्ट कि उसको बताया जाए कि मर्डर कौन है उसका, ताकि इस स्टेट को इस सारी मिजरेबल सिचुएशन से बचाया जा सके. वो जब बार बार कहता है तो टायरेसियस इनकार कर देता है. फिर वो थोड़ा सा सख्ती से पेश आता है. वो कहता है मुझे ये लगता है कि तुम भी इस मर्डर में किसी न किसी तरह से शामिल हो और इसलिए तुम मुझे नहीं बता रही हो.
تم فیل نہیں کر رہے کہ ہماری اسٹیٹ کس مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، تم نہیں چاہتے کہ یہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے، اس سچویشن کو کسی طرح سے اوور کم کیا جا سکے۔ تو ٹائریسیوس کے اوپر جب وہ یہ الزام لگا دیتا ہے کہ تم بھی مرڈر سے ملے ہوئے ہو، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میں سچ نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ سچ جو ہے وہ بہت کڑوا ہے اور یہ بہت بٹر ٹروتھ ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم ہی وہ مرڈرر ہو جس کی وجہ سے یہ سارا سٹی جو ہے اس سچویشن سے گزر رہا ہے۔ اس بات پر ایڈیپس کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، اور وہ ساتھ ہی کریون جو ہے، جو اس کا میسنجر تھا، اس کے اوپر بھی الزام لگا دیتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم اور کریون دونوں مل کر میرے خلاف یہ سازش کر رہے ہو۔ وہ اس کو بتاتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو وہ ہوں کہ جس نے اس اسٹیٹ کو اس سفنکس سے بچایا ہے، میں تو ان کے لیے ایک نجات دہندہ بن کر آیا ہوں، تم مجھے میرے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ کریون میرا تخت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، اس لیے یہ تمہیں لے کر آیا ہے اپنے ساتھ، اور تمہیں بھی اس ساری جو کانسپیریسی ہے اس کا تمہیں حصہ بنا دیا ہے۔ اب اس بات پر ٹائریسیوس جو ہے وہ اس کو بہت برا بھلا کہتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تو ٹائریسیوس کے بلائنڈنس کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے تم ایک بلائنڈ آدمی ہو، تم سوچر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تم تو اس کے ساتھ مل کر میرے خلاف جو ہے وہ ایک پلاٹ بنا رہے ہو۔ تو ٹائریسیوس اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے بلائنڈ کہہ رہے ہو، تم نے میری بلائنڈنس کا مذاق اڑایا ہے، اصل میں تم بلائنڈ ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب ان کی آپس میں جب یہ ہاش ٹاک ہوتی ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کریون آ جاتا ہے۔ وہ آ کر اسی گروپ آف پریس جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ایڈیپس نے میرے اوپر کچھ الزامات لگائے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے جس کا اس نے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ اسی دوران ایڈیپس وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ آ کر کریون کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم کتنے ڈیئرنگ ہو کہ تم میرے خلاف ایک طرف ایک سازش کا حصہ ہو، دوسری طرف تم بالکل سامنے بھی آ گئے ہو، تو تمہیں اس سے شرم آنی چاہیے تھی میرے سامنے آنے سے۔ کریون اس کی ساری باتوں کو ڈینائی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بالکل غلط سوچ رہے ہو، میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں غلط سوچوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس تخت کو لینے کی کوشش کروں جو آلریڈی میرے لیے اتنا فیوریبل ہے کہ میں کوئین کا بھائی ہونے کے ناطے میں جو بھی بات کہتا ہوں اس کو مانا جاتا ہے۔ لوگوں کو تم سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو میرے تھرو منواتے ہیں، تو میں آلریڈی ایک کنگ کی ساری اتھارٹیز کو ایکسرسائز کر رہا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ساری ذمہ داریاں جو ہے اپنے گلے میں ڈال لوں؟ ایسا تو کوئی بیوقوف ہی کر سکتا ہے۔ اب اس کی اس بات پر وہاں پر جتنے بھی پریسٹ تھے اینڈ ادر ایلڈرلی پیپل آف دا اسٹیٹ، دے آل ایگری کہ اس بات میں لاجک ہے کہ یہ کوئین کا بھائی ہونے کے ناطے کنگ کے بہت قریب ہے، یہ جو یہاں کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان میں اس کا ایک رول ہے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ پورا ایک ذمہ داریوں کا توق اپنے گلے میں ڈال لے؟ تو اس کے پاس آلریڈی بہت پاورز ہیں بینگ دا بردر آف کوئین، تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو آپ کو اس کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ ہماری جو اسٹیٹ ہے اس وقت ویسے ہی ایک بری حالت سے گزر رہی ہے، تو آپ اس کے حل کے بارے میں سوچیں، آپ آپس میں لڑائی مت کریں۔ Now at this point Queen Jocasta also arrives on scene and she also tries to pacify the king. اور کنگ اس سے یہ پوچھتا ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ جو یہاں کا فارمر کنگ تھا اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے۔ جو کیسٹا اس کو بتاتی ہے کہ اس کو وہ ایک شکار پہ جا رہا تھا تو ہائی وے مین نے اس کے اوپر اٹیک کیا، کچھ ڈاکوؤں کے گروپ نے، اور اس کو مار ڈالا۔ ایڈیپس اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ڈاکو کبھی اتنے دلیر نہیں ہو سکتے کہ وہ ایک کنگ کو مار ڈالیں، آپ مجھے پوری ڈیٹیل بتائیں۔ جو کیسٹو اس کو بتاتی ہے کہ ہمیں یہ سب جو ہے ایک کنگ کے ساتھ جو گارڈز تھے ان میں سے ایک بچ گیا، اس نے ہمیں آ کے ساری ڈیٹیل بتائی ہے۔ اب ایڈیپس اس سے کہتا ہے کہ وہ اس گارڈ سے ملنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس سے خود اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرے۔ تو جو کیسٹو اس کو بتاتی ہے کہ جب تم یہاں پر آئے تھے، تو جب تم نے یہاں کا کنگ شپ کا چارج لے لیا تھا، تو اس وقت وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو یہاں سے کہیں دور بھیج دیا جائے، اور میں نے اس کو بارڈر کے ساتھ جو ہمارا ایریا ہے میں نے وہاں پر اس کو بھیج دیا ہے شیپرڈ کے طور پر کام کرنے کے لیے۔ ایڈیپس یہ کہتا ہے کہ اس کو وہاں سے بلایا جائے۔ اب ایڈیپس جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتا ہے یہاں پر، تو وہ یہ کہتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح جب وہ اپنے ملک سے یہاں آ رہا تھا تو راستے میں اس کا بھی سامنا ایسے ہی ہوا، اور اس نے بھی جو ایک ڈرائیور تھا کوچ کا، اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، وہ روڈ پہ کھڑا تھا تو اس نے اس کے اوپر اٹیک کیا، اس کو مار ڈالا۔ جب اس کے ساتھ جو اس کا ماسٹر تھا اس نے باہر نکل کر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر بھی حملہ کر کے میں نے اس کو مار ڈالا، اور ان کے گارڈز کو بھی۔ تو لیکن جو کیسٹا کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو
ہمارا جو فارمر کنگ تھا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک پورے ڈاکوؤں کے گروہ نے، ہائی وے مین نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، جبکہ تم اکیلے نے کسی کو مارا ہے تو تم نہیں ہو سکتے جس نے ہمارے کنگ کو مارا ہے۔ تو ایڈیپس اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں فردر انکوائری کرتا ہوں جب تک کہ وہ شیپرڈ نہیں آ جاتا۔ اب یہاں پر ایک کورنتھ سے ایک میسنجر آ جاتا ہے۔ کورنتھ وہ کنٹری ہے جہاں پر ایڈیپس وہاں کا پرنس تھا، تو وہ وہاں سے آیا ہوتا ہے۔ وہاں سے ایک میسنجر آتا ہے اور وہ آ کے اس کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارا جو وہاں کا فادر ہے کنگ، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم واپس آؤ اور وہاں کے کنگ بن جاؤ۔ اب ایڈیپس تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس کے ایک دفعہ کسی وہاں کورنتھ میں ہی کسی آدمی کو اس نے مارا، وہ ڈرنک تھا، تو اس نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم یہ جو کنگ اور کوئین ہیں تم ان کے بیٹے نہیں ہو بلکہ تم ان کے اڈاپٹیڈ چائلڈ ہو۔ تو اس بات پر وہ جو اپنے پیرنٹس کے پاس گیا، ان سے جا کے پوچھا تو ان نے تو اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوا، تو وہ وہاں سے ایک سود سیر کے پاس وہ بھی گیا۔ تو اس سود سیر نے اس کا ہاتھ دیکھ کر بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے، اس نے اس کو ایک اور ٹیریبل نیوز سنائی۔ اس نے اس کو یہ کہا کہ یو آر دا پرسن ہو ول kill your father and marry your own mother۔ تو وہ کہتے ہیں اس بات سے وہ اتنا گھبرا گیا کہ اس نے وہ اسٹیٹ ہی چھوڑ دی اور وہ وہاں سے ادھر آ گیا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، جو کیسٹوس کو کہتی ہے دیکھو سود سیر کی باتیں کیسے غلط ہوتی ہیں، تمہارا باپ جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں تو نہیں مرا۔ پھر وہ اس کو اپنا ایک انسٹنس بتاتی ہے کہ کیسے جو فارمر کنگ تھا اس تھیوس کا، لائس، اس کو جو کیسٹا کو ایک سود سیر نے ایسے بتایا تھا کہ ان کے ہاں جو بچے کی پیدائش ہوگی تو وہ بڑا ہو کر اپنے باپ کو مار ڈالے گا اینڈ ہی ول میری ہز اون مدر۔ کہتے ہم اتنا ڈر گئے تھے کہ ہم نے اپنے بچے کو بچپن میں ہی مار ڈالا اور وہ بیچارہ دیکھو آج جو کنگ ہے وہ اس بیٹے کے ہاتھوں تو نہیں مرا۔ تو یہ ساری باتیں جھوٹی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایڈیپس کہتا ہے کہ نہیں، ابھی بھی وہ واپس جانے سے ڈرتا ہے بیکاز دیٹ وومن از اسٹل الائیو، جس کے بارے میں مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ہی ول میری ہز اون مدر۔ تو اس موقع پر وہ جو میسنجر آیا ہوتا ہے کورنتھ سے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو ایڈیپس اس کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی بات کر رہا ہے جو کورنتھ کے کنگ اور کوئین ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم تو ان کے بیٹے ہی نہیں ہو، تم تو اڈاپٹیڈ ہو۔ میں ایک شیپرڈ تھا، مجھے ایک آدمی ملا، اس نے تمہیں میرے حوالے کیا اور میں نے جا کر کنگ اور کوئین کو دیا اور ان نے تمہیں پالا ہے، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو کیسٹر جو ہے تھوڑی سی الرٹ ہو جاتی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو انہوں نے مارا تھا۔ وہ پوچھتا ہے اس سے، ایڈیپس اس سے پوچھتا ہے اگر میں وہ ہوں تو تمہیں مجھے کس نے تمہارے حوالے کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے کنٹری سے ہی ایک شیپرڈ تھا، اس نے میرے حوالے کیا تھا۔ وہ کہتا ہے تم اگر اس کو دیکھو تو پہچان لو گے؟ وہ کہتا ہے بالکل، میں کیوں نہیں پہچان سکوں گا۔ اب ایڈیپس جو کیسٹر سے پوچھتا ہے کیا یہ وہی میسنجر تو نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے؟ جو کیسٹر اس کو کہتی ہے کہ اسٹاپ دس انکوائری اوور ہیئر۔ وہ ڈر جاتی ہے، وہ بڑی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ شاید یہ کوئی ٹیریبل فیکٹ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ لیکن ایڈیپس اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ میری کوئی لو برتھ ہے، میں کسی شیپرڈ کا بیٹا ہوں اور میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، تو تمہیں میرے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو لیکن میں انکوائری کروں گا۔ تو جو کیسٹر اس کو کہتی ہے تمہیں نہیں پتا کہ تم کتنے خوفناک سچ کی طرف جا رہے ہو، تو یہ انکوائری یہاں پر سٹاپ کر دو۔ اسی دوران وہ جس شیپرڈ کو بلایا گیا ہوتا ہے وہ وہاں پہ آتا ہے، تو اس کو دور سے آتا دیکھ کر وہ کورنتھ سے آنے والا میسنجر اس کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے۔ وہ ان کو بتاتا ہے کہ ہاں یہی وہ شیپرڈ ہے جس نے وہ بچہ میرے حوالے کیا تھا۔ اب ایڈیپس جب اپنی انکوائری جاری رکھتا ہے تو جو کیسٹا now she has come to know about the bitter truth، وہ ساری ریالٹی اس کی حقیقت تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ اب اس کو فردر بیئر نہیں کر سکتی، وہ وہاں سے بھاگ کر اندر چلی جاتی ہے۔ اور وہ شیپرڈ جب وہاں پہ آتا ہے تو ایڈیپس اس سے پھر یہی اس بچے کے بارے میں کویشچن کرتا ہے۔ وہ شروع میں تو بتانے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن جب اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے تو وہ ساری بات ریویل کر دیتا ہے کہ کس طرح یہ جو کوئین ابھی گئی ہے اس نے اور کنگ لائس نے ایک بچے کو میرے حوالے کیا تھا اور مارنے کے لیے، لیکن مجھے اس کے اوپر ترس آ گیا اور میں نے اس کو مارا نہیں بلکہ اس میسنجر کے حوالے کر دیا۔ اب ایڈیپس بھی اصل سچ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر پیلس کے اندر سے ایک میسنجر دوڑ کے آتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جو کیسٹا ہے کمیٹڈ سوئسائڈ، اس نے خود کو پھانسی لگا لیا ہے۔ ایڈیپس جب دوڑ کے اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ہینگ کر رہی ہے۔ وہ اس کو نیچے اتارتا ہے اور کچھ وہ چیز لے کر وہ اپنی سلائیاں سے لے کر وہ اپنی آنکھوں میں مار کے خود کو اندھا کر دیتا ہے
اور جب وہ باہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کا سامنا کرے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو بلائنڈ کر دیا ہے، اور کریون سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے، جو کوئین کا بھائی ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم یہاں کے کنگ ہوگے، تو میں نے چونکہ اپنے بارے میں آلریڈی یہ فیصلہ کیا تھا کہ مرڈرر کو پنش کیا جائے گا، تو تم مار ڈالو مجھے یا بینش کر دو۔ کریون کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے بینش کریں گے، ماریں گے نہیں، لیکن اس کا ابھی ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو پلے ہے وہ اپنے ٹریجک اینڈ پہ پہنچتا ہے۔